अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुदस्सर अमीन और मुबशी टीवी पर आप नसीम हिजाज़ी का मशहूर ज़माना नावल शाहीन मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले आप इस सिलसिला की 22 एक साथ सुन चुके हैं और अब पेश खिदमत है किस्त नंबर 23। बदर बिन मुगीरा एक पहाड़ी कला में मुकीम था। एक शाम वो किले के सहन में खड़ा अपने गिर्द जमा होने वाले सिपाहियों और अफसरों को रात के लिए हिदायत दे रहा था कि एक सरपट सवार किले के अंदर दाखिल हुआ। बदर बिन मुगीरा से चंद कदम के फासले पर इसने बागें खींचकर घोड़ा रोका। बदर बिन मुगीरा ने 2-3 कदम आगे बढ़कर कहा, बशीर, मालूम होता है तुम कोई अच्छी खबर नहीं लाए। बशीर बिन हसन ने घोड़े से उतरकर बदर बिन मुगीरा से मुसाफा किया और बोला, मैं ऐसी खबर लाया हूँ जिसे गरनाता के लोग अच्छी समझते हैं, लेकिन मैं इसके मुतल्लिक बहुत परेशान हूँ। मंसूर कहाँ है? वो अभी नमाज पढ़कर अपने कमरे में गया है। आज उसकी बारी है, वो तैयारी कर रहा होगा। चलो उसके पास चलते हैं। ये कहकर बदर बिन मुगीरा सिपाहियों की तरफ मुतवज्जे हुआ। तुम्हें इशा की नमाज के बाद हिदायत मिल जाएंगी। बदर और बशीर सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद दूसरी मंजिल के एक कमरे में दाखिल हुए। कमरे में शमा जल रही थी। मंसूर ज़रा बख्तर पहने एक कुर्सी पर पाँव रखे मोज़े के तस्मे बांध रहा था। बशीर बिन हसन को देखकर आगे बढ़कर मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, बशीर, ये बहुत अच्छा हुआ कि तुम आ गए। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि आज रात अगर मैं ज़ख्मी हो जाऊं तो मेरा इलाज कौन करेगा। बशीर बिन हसन ने कहा, कुस्तला के असला खाना में अभी तक वो तलवार नहीं बनी जो मंसूर को ज़ख्मी कर सके। तीनों कुर्सियों पर बैठ गए। मंसूर ने बशीर बिन हसन से सवाल किया, अहले गरनाता हमारे नकाब पोश के मुतल्लिक बहुत परेशान होंगे। हाँ, अब गरनाता के हर महफिल में सरहदी उकाब की जगह सरहदी नकाब पोश ने ले ली है, तो इन्हें अभी तक बदर की मौत का यकीन है। फ़ौज के बाज़ अफसरों को शक है कि ये ज़िंदा हैं, और भी बहुत से लोग मुझसे कुरेद कुरेद कर पूछते हैं और मैं ये जवाब देकर खामोश हो जाता हूँ कि मुजाहिद हमेशा ज़िंदा रहता है। बदर ने कहा, अच्छा, अब वो खबर सुनाओ जिसके मुतालिक गरनाता के लोग खुश थे और तुम परेशान हो। बशीर ने कहा, अबू अब्दुल्ला फर्डिनेंड की कैद से फरार होकर गरनाता पहुंच चुका है और अल-ज़गल ने ये ऐलान किया है कि वो बैरूनी ख़तरात से निजात हासिल करते ही गरनाता का तख्त अपने भतीजे के हवाले कर देगा। सरे दस्त इसे लौशा का हाकिम मुकर्रर किया गया है। बदर बिन मुगीरा ने कहा, क्या ये सही है? अल-ज़गल ऐसी गलती नहीं कर सकता। बशीर ने कहा, अगर ये गलती है तो अल-ज़गल इसका इर्तिकाब कर चुका है। मैं अबू मोहसिन से मिला था। वो ये कहता है कि सरहद पर हमला करने से पहले वो फर्डिनेंड की पनाह लेने के लिए तैयारियां कर रहा था। हालात की मजबूरी ने उसे रज़ाकारों के सफ़ में ला खड़ा किया था। उसकी नीयत पर मैं शक नहीं करता, लेकिन वो एक मतलून मिजाज नौजवान है। मौजूदा हालात में उसे कोई जिम्मेदारी सौंपना ख़तरे से खाली नहीं। इसके अलावा अबू दाऊद के मुतल्लिक ये ख्याल किया जाता है कि वो फर्डिनेंड के पास पहुंच चुका है। वो एक ऐसा आदमी है जो अबू अब्दुल्ला को हर बुरे से बुरे काम पर आमादा कर सकता है। बदर बिन मुगीरा ने पूछा, और गरनाता के लोग इस पर खुश हैं? हाँ, उनकी निगाहों में अबू अब्दुल्ला के दामन की स्याही धुल चुकी है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेचैन हैं, लेकिन वो भी किसी अमली मुखालफत के लिए तैयार नहीं। क्या मूसा के मुतल्लिक इनकी बेचैनी दूर हो चुकी है? अबू अब्दुल्ला ने इसके मुतल्लिक ये मशहूर कर दिया है कि वो इसकी कैद से फ़रार हो गया था। अल-ज़गल के सामने उसने चंद गवाह पेश कर दिए थे और अल-ज़गल ने इसकी बात पर यकीन कर लिया। मैंने इन्हें कहा था कि अगर वो फ़रार होता तो यकीनन आपके पास आता, लेकिन अल-ज़गल ने कहा, अबू मूसा बेहद गयूर था और अबू अब्दुल्ला इसका बचपन का दोस्त। ये मुमकिन है कि अबू अब्दुल्ला की बदसलूकी के बाद इसने गरनाता में किसी को मुंह दिखाना गवारा ना किया हो। शायद वो मराकश चला गया हो। करतबा से इसके ख़ानदान के बहुत से अफराद मराकश हिजरत कर चुके हैं। मैं उसकी तलाश कर रहा हूँ, और अगर मुझे ये मालूम हुआ कि अब्दुल्ला ने मुझसे झूठ बोला है तो मैं उसे नेक सलूक का मुस्तहिक नहीं समझूंगा। बदर बिन मुगीरा ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, मंसूर, तुम गरनाता जाने के लिए तैयार हो जाओ। मंसूर ने जवाब दिया, लेकिन मैं तो हमले की तैयारी कर चुका हूँ और सरहद पर सिपाही मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। तुम्हारी जगह मैं चला जाऊँगा, लेकिन आपको आराम की ज़रूरत है। आप कल सारी रात घोड़े पर थे। तुम्हारा फ़ौरन गरनाता पहुँचना ज़रूरी है। अल-ज़गल के पास मेरा ख़त ले जाओ। इसे हमारी तरफ से गैर मुबहम अल्फाज में कह दो कि हमारी जंग किसी सुल्तान, अमीर या बादशाह के लिए ना थी। हमारी कुर्बानियों का मकसद सिर्फ ये था कि हम गरनाता को अपना दिफाई मोर्चा बनाकर अपने मुंतशिर शहराजे को इकट्ठा कर सके
اور باقی اندلس کے مظلوم اور بے کس مسلمانوں کو نصرانیوں کی غلامی سے نجات دلائے۔ ابو الحسن اور اس کے بعد ہم نے الزغل کو اپنا امیر اسی مقصد کے لیے تسلیم کیا تھا، لیکن ابو عبداللہ کو آزمایا جا چکا ہے۔ ایک چچا کی حیثیت میں الزغل کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے نالائق بھتیجے کی ہر خطا معاف کر دے، لیکن اسے یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ قوم سے یہ کہے کہ یہ ملت فروش توبہ کر چکا ہے، اس لیے تم اسے اپنا حاکم تسلیم کر لو۔ الزغل سے کہو اگر ابو عبداللہ خلوص دل سے تائب ہو چکا ہے تو بھی وہ ایک بے جان لاشا ہے، اور وہ اس لاشے کو اس قوم کے کندھوں پر نہ لا دے جو موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ وہ اپنی زندگی میں اپنا فرض پورا کرے اور اپنے بعد امیر کا انتخاب ان لوگوں پر چھوڑ دے جو غرناطہ کی آزادی اور مسلمانوں کی ناموس کے لیے اپنی جانیں پیش کر چکے ہیں۔ مجھے ابو عبداللہ سے پرخاش نہیں، اس نے مجھے دھوکہ دے کر قتل کرنے کی کوشش کی تھی، میں اسے معاف کر سکتا ہوں، لیکن میں قوم کی امانت اس شخص کے سپرد کرنے کے خلاف ہوں، اس سے ایک بار دھوکہ کھا چکا ہوں۔ اگر ابو عبداللہ نے سرحد سے چند حملہ آوروں کو نکال کر تبدیلی قلب کا ثبوت دیا ہے تو اس کا زیادہ سے زیادہ صلہ یہ ہو سکتا تھا کہ اس کی گزشتہ خطاؤں کی سزا نہ دی جائے، لیکن اسے لوشا کا حاکم اور غرناطہ کے تخت کا وارث تسلیم کر لینا ایک ایسا انعام ہے جس کا وہ کسی صورت مستحق نہیں۔ منصور نے کہا میں جانتا ہوں الزغل کیا جواب دے گا، وہ یہ کہے گا کہ اگر میں ابو عبداللہ کے ساتھ فیاضانہ برتاؤ نہ کرتا تو لوگ یہ کہتے کہ میری جدوجہد ذاتی اقتدار کے لیے تھی، اس کے علاوہ میں انتشار سے ڈرتا ہوں، ابو عبداللہ کے حامی غرناطہ میں خانہ جنگی شروع کروا دیں گے۔ بدر بن مغیرہ نے کہا ابو عبداللہ کے ساتھ اس سے زیادہ فیاضانہ برتاؤ کیا ہو سکتا تھا کہ اس کے گلے میں پھندا ڈال کر اسے غرناطہ کے بازاروں میں نہیں گھسیٹا گیا۔ الزغل سے کہو وہ ایسے لوگوں کی رائے کو کوئی وقت نہ دے جن کی خود فریبی کا یہ عالم ہے کہ وہ ایک آزمائے ہوئے غدار سے تعمیر ملت کا کام لینا چاہتے ہیں، اور اتحاد کا یہ مطلب نہیں کہ گھوڑے اور گدھے کو ایک ہی بگی میں جوت دیا جائے۔ اگر 50 سپاہی اپنے کندھوں پر 50 لاشیں اٹھا لیں تو وہ 100 سپاہی نہیں بن جاتے۔ خانہ جنگی کو روکنے کا یہ طریقہ نہیں کہ نااہل آدمیوں کے ہاتھوں میں اقتدار سونپ لیا جائے، بلکہ اس کا علاج یہ ہے کہ ایسی رائے عامہ پیدا کی جائے کہ نااہل لوگ اقتدار کی کرسیوں کی طرف دیکھنے کی جرت نہ کریں۔ وہ قوم جو زندہ رہنا چاہتی ہوں غداروں کی سرکوبی کیا کرتی ہیں، انہیں رشوتیں دے کر خوش نہیں کرتی۔ منصور نے کہا آپ خط لکھیں، میں غرناطہ جانے کے لیے تیار ہوں۔ چند دن بعد منصور الزغل کی طرف سے بدر بن مغیرہ کے خط کا یہ جواب لایا، میرے عزیز تمہارا خط مجھے اس وقت ملا جب ابو عبداللہ ہم پر آخری ضرب لگا چکا تھا۔ ابو عبداللہ نے لوشا دشمن کے حوالے کر دیا ہے، فرڈینینڈ کے 8000 سپاہی اس شہر میں داخل ہو چکے ہیں۔ میری نیت بری نہ تھی، لیکن شاید قدرت سیاسی غلطیاں معاف نہیں کرتی۔ تمہارے سامنے اور قوم کے سامنے میرے پاس ندامت کے آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں۔ لوشا پر نصرانیوں کا قبضہ ہمارے سینے پر خنجر سے کم نہیں، شاید غرناطہ کے دن گنے جا چکے ہیں۔ اگر تم میرے پاس ہوتے تو میں شاید اتنی بڑی غلطی نہ کرتا۔ اب ایک شکستہ دل بوڑھا تمہاری آنت کا محتاج ہے، اپنے لیے نہیں، غرناطہ کے لیے، غرناطہ کے تخت و تاج کی حفاظت کے لیے نہیں، مسلمانوں کی عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے۔ اپنی آنت کے لیے میں تمہیں ابھی غرناطہ نہیں بلاتا، تم غرناطہ کی آخری امید ہو، تم اس ڈوبتی کشتی کا آخری سہارا ہو، اور میں تمہیں شر سے محفوظ دیکھنا چاہتا ہوں۔ عقاب کی وادی ہمارا آخری حصار ہے، اگر تم سرحد پر اپنے حملے تیز کر دو تو دشمن کی توجہ 2 محاذوں پر مبذول ہو جائے گی اور میں لوشا پر دوبارہ قبضہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے خیال میں فرڈینینڈ کے نزدیک عقاب کی وادی کی اہمیت غرناطہ سے کم نہیں، بہت ممکن ہے وہ غرناطہ پر حملہ کرنے سے پہلے تمہارے علاقے پر حملہ کرے، اس لیے اپنی تیاریوں کو تیز کر دو۔ میرے بیٹے، ہماری کوتاہیوں سے بددل ہو کر کہیں ہمت نہ ہار بیٹھنا۔ اگر تم مایوس ہو گئے تو مجھے ڈر ہے اندلس میں مسلمانوں کی امید کے چراغ طلوع سحر سے پہلے گل ہو جائیں گے۔ بدر بن مغیرہ، بشیر اور منصور ایک انتہائی مغموم فضا میں کچھ دیر الزغل کی مکتوب کی روشنی میں غرناطہ اور اندلس کے مسلمانوں کے مستقبل پر تبصرہ کرتے رہے۔ اس کے بعد منصور بن احمد نے اپنی جیب سے ایک اور خط نکال کر بدر بن مغیرہ کو پیش کرتے ہوئے کہا، یہ خط مجھے ابو عبداللہ کی بیوی نے دیا تھا اور اس نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ جب تک آپ کے دل سے لوشا کے نکل جانے کا اضطراب دور نہ ہو جائے میں خط پیش نہ کروں۔ انہوں نے خدشہ بھی ظاہر کیا تھا کہ آپ اس غلط فہمی میں آ کر کہ
کہ میں اپنے شوہر کی وکالت کر رہی ہوں، اس خط کو پڑھنے سے پہلے نہ پھاڑ ڈالیں۔ بدر بن مغیرہ نے منصور کے ہاتھوں سے خط لے کر بشیر کے ہاتھوں میں دیتے ہوئے کہا، تم پڑھو۔ بشیر نے خط کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ میرے قابل فخر بھائی، میں نے چچا کی اجازت سے آپ کا مکتوب پڑھ لیا تھا اور چچا آپ کے مکتوب کا جواب بھی دکھا چکے ہیں۔ انہوں نے سارا گناہ اپنے سر لے لیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس قومی گناہ میں میرا زیادہ حصہ ہے۔ اگر میں چچا کو یہ یقین نہ دلاتی کہ میرا شوہر خلوص دل سے تائب ہو چکا ہے تو وہ یقیناً اس پر اعتماد کرنے سے قبل اسے اچھی طرح آزما کر دیکھتے۔ ملکہ نے اپنے بیٹے کی سفارش کی اور میں نے ان کی تائید کی، اور اب آپ کی خدمت میں یہ مکتوب اس لیے لکھ رہی ہوں کہ کہیں آپ کو چچا کی نیت پر شبہ نہ ہو جائے۔ میں اندلس میں آپ کی ان لاکھوں بہنوں میں سے ایک ہوں جن کی ناموس کی حفاظت کے لیے آپ نے تلوار اٹھائی ہے، اور یقین کیجئے کہ مجھے الحمرا کی چار دیواری کی نسبت آپ کی تلوار پر زیادہ بھروسہ ہے۔ کیا آپ کی ایک بہن ندامت کے آنسو بہانے کے بعد آپ سے یہ توقع رکھ سکتی ہے کہ آپ اس کی پہلی اور آخری غلطی معاف کر دیں گے؟ اور خدا شاہد ہے کہ جب میں آپ کو بھائی کہتی ہوں تو میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ میرا اور آپ کا رشتہ خون کے رشتے سے زیادہ مضبوط ہے۔ آپ کی بہن عائشہ۔ بدر بن مغیرہ نے منصور کی طرف متوجہ ہو کر سوال کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو عبداللہ کی بیوی ابھی تک غرناطہ میں ہے؟ ہاں، ابو عبداللہ اسے اپنے ساتھ لے جانے پر مصر تھا، لیکن اس نے ماں سے کہا کہ جب تک جنگ کا خطرہ باقی ہے میری بہو کو الحمرا سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ اہل مالکہ کی حالت نازک ہو چکی تھی۔ بھوک سے مرتے ہوئے لوگ ہتھیار ڈالنے کے حق میں ہو رہے تھے، لیکن الزیگری نے ہمت نہ ہاری۔ صلح پسندوں کے سامنے اس کا ایک ہی جواب تھا، دشمن میری لاش کو روندے بغیر شہر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جب سپاہی حوصلہ ہار دیتے تو اس کی تقریریں ان کی روح تازہ کر دیتی، لیکن جب مالکہ کے ہر افق پر تاریکی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا تو شہری آبادی کی طرح فوج میں بھی پھوٹ پڑ گئی۔ چند غداروں نے فرڈینینڈ سے ساز باز کر کے شہر کے دروازے کھول دیے اور الزیگری کو گرفتار کر کے دشمن کے حوالے کر دیا۔ فرڈینینڈ کے حکم سے الزیگری کو بدترین اذیتیں دے کر قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد اہل مالکہ نے وحشت اور بربریت کا وہ دور دیکھا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ فرڈینینڈ کی فوج کے سپاہیوں نے فتح کے نشہ کے بعد شراب کے نشہ میں مدہوش ہو کر مالکہ میں قیامت برپا کر دی۔ عورتوں کو گھروں سے گھسیٹ کر بازار میں لایا جاتا، انہیں سور کا گوشت کھانے اور شراب پینے پر مجبور کیا جاتا، اور بنو کے شمشیر یہ سمجھایا گیا کہ فاتح کے ہر حکم کی تعمیل مفتوح پر فرض ہے۔ جن مردوں نے اپنی غیرت کا مظاہرہ کیا انہیں زندہ جلا دینے کی سزا دی گئی، اور جب وہ لوگ جنہوں نے الزیگری سے غداری کر کے دشمن کے لیے شہر کے دروازے کھولے تھے فرڈینینڈ کے پاس شکایت لے کر گئے تو اس نے جواب دیا، مالکہ اندلس کا دروازہ ہے، میں اسے دشمن کے وجود سے پاک دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر تمہارے لیے میری فوج کا سلوک ناقابل برداشت ہے تو تم شہر چھوڑ کر جا سکتے ہو، اگر تم میں سے کوئی مراکش جانا چاہے تو میرے جہاز موجود ہے۔ مالکہ چھن جانے کے بعد غرناطہ کی سلطنت کا تمام حصہ عیسائیوں کے قبضہ میں آ گیا، اور جنوب میں مالکہ کے آس پاس کے ساحلی علاقوں کے شہر بھی ان کے قبضہ میں چلے گئے۔ الزغل کی مختصر سی سلطنت شمال میں جیان سے لے کر جنوب میں المیریا تک تھی۔ مالکہ کی بندرگاہ چھن جانے کے بعد المیریا کی بندرگاہ مسلمانوں کے لیے شاہراہ کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس کے علاوہ گاؤز اور بیگا الزغل کے قبضہ میں تھا۔ اپنے وسائل کے لحاظ سے یہ مختصر سی سلطنت کافی خوشحال تھی۔ الپکسرا کی وادیوں کو سیرانویدا کی برفانی چوٹیوں کی ندیوں سے سیراب ہوتی تھی۔ اس علاقہ میں میوہ جات کی پیداوار سارے اندلس سے زیادہ تھی، اور باقی علاقے میں جو زیادہ تر پہاڑی تھا لوگ اپنی ضرورت سے زیادہ مویشی پالتے تھے، اور دفاعی اعتبار سے اس علاقے کے جنگل اور پہاڑ کافی محفوظ تھے۔ فرڈینینڈ نے چند دنوں کی تیاری کے بعد بیگا پر حملہ کیا اور شہر کو محاصرے میں لے لیا، لیکن پہاڑی قبائل نے نیچے اتر کر چاروں طرف سے جنگ و جدل شروع کر دی۔ بیگا کی اہمیت محسوس کرتے ہوئے بدر بن مغیرہ اپنی سرحد کی حفاظت منصور بن احمد کے سپرد کر کے 2000 جان بازوں کے ساتھ یلغار کرتا ہوا بیگا پہنچا، اور پہلے شب خون میں اس نے فرڈینینڈ کے 5000 سپاہیوں کو تہہ تیگ کر دیا۔ اگلی رات اس نے دوبارہ عقب سے حملہ کیا اور الزغل نے شہر سے نکل کر دشمن پر دھاوا بول دیا۔ صبح کے وقت فرڈینینڈ نے محاصرہ اٹھا لیا اور مالکہ واپس چلا آیا۔
مالکا میں 1 سال کی تیاری کے بعد فرڈینینڈ نے پھر بیگا پر چڑھائی کر دی، لیکن اس دفعہ شہر نے اس پر حملہ کرنے کی بجائے ارد گرد کے تمام علاقوں پر تباہی مچا دی۔ کسان کے مویشی چھین لیے اور ان کی فصلیں اور باغات برباد کر دیے۔ قبائلیوں کے غیر متوقع حملے کی روک تھام کے لیے اس نے بیگا کے ہر راستے پر مورچے بنا دیے۔ بدر بن مغیرہ کے جان بازوں اور قبائلیوں کے اچانک حملے فرڈینینڈ کو کافی نقصان پہنچاتے رہے، لیکن وہ اہل بیگا کی کوئی مدد نہ کر سکے۔ 6 ماہ کے طویل محاصرے کے بعد اہل بیگا نے سخت قحط میں مبتلا ہو کر اطاعت قبول کر لی۔ فرڈینینڈ نے بیگا کو اپنا مستقر بنا کر الپکسرا کے تمام قلعے ایک ایک کر کے الزغل سے چھین لیے۔ بشیر بن حسن بدر بن مغیرہ کے زخمی بازو پر پٹی باندھ رہا تھا۔ منصور کمرے میں داخل ہوا۔ بدر بن مغیرہ نے سوال کیا، منصور تم ابھی تک گئے نہیں؟ منصور نے جواب دیا، میں قلعے سے نکلا ہی تھا کہ وہ مل گئے۔ الزغل خود یہاں آ گیا ہے۔ ہاں، میں انہیں نیچے ملاقات کے کمرے میں بٹھایا ہوں۔ اور ان کے ساتھ کون ہے؟ اس کے ساتھ ابو محسن ہے، اور وہ اپنے ساتھ چند سپاہی بھی لائے تھے، لیکن ہمارے آدمیوں نے انہیں پل کے پار روک لیا ہے۔ انہوں نے شکایت تو نہیں کی؟ وہ اس بات پر پریشان تھے، لیکن میں نے انہیں یہ کہہ کر تسلی دی ہے کہ یہ ایک عام حکم تھا، اور چونکہ آپ کی آمد غیر متوقع تھی اس لیے سپاہیوں کو اس بارے میں کوئی خاص ہدایت نہیں دی گئی۔ بدر بن مغیرہ نے کہا، تم نے انہیں بتایا کہ تم میرا خط لے کر ان کے پاس جا رہے تھے؟ ہاں، میں نے خط پیش بھی کر دیا تھا، لیکن انہوں نے پڑھے بغیر مجھے واپس کر دیا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اتنی دور آنے کے بعد میں زبانی بات کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ تم نے انہیں بتایا نہیں کہ ملاقات کی صورت میں میرا جواب وہی ہوگا جو میں نے خط میں لکھ دیا ہے۔ وہ اس قدر مغموم اور پریشان ہے کہ میں نے ایسی بات کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ بدر نے کہا، میں اس ملاقات سے بچنا چاہتا تھا، بہرحال اب یہ ایک مجبوری ہے، لیکن تم دونوں میرے ساتھ رہو۔ اگر میں اپنے فرض سے کوتاہی کروں تو میری اصلاح کر دینا۔ تھوڑی دیر کے بعد بدر بن مغیرہ، بشیر اور منصور اس پہاڑی قلعے کے ایک کشادہ کمرے میں گئے تو الزغل نے تھوڑی دیر سر جھکا کر سوچنے کے بعد کہا، آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ میں کیوں آیا ہوں۔ میں آپ کے جواب کا انتظار نہ کر سکا۔ آپ کی صورتیں بتا رہی ہیں کہ آپ مجھ سے خفا ہیں۔ میں اپنی صفائی پیش کرنے کی نیت سے یہاں نہیں آیا۔ مجھے افسوس ہے کہ حالات نے مجھے آپ سے مشورہ لینے کا موقع نہ دیا۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ میں نے بزدلی کی، لیکن خدا شاہد ہے مجھے اپنی جان بچانے کی فکر نہ تھی۔ میں اس وقت بھی اپنے آپ کو زندوں میں شمار نہیں کرتا۔ میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ تلوار اس وقت پھینکی ہے جب میرے بازو کٹ چکے تھے۔ کاش چند برس پہلے مجھے یہ احساس ہوتا کہ دریا کا پانی روکنے کے لیے ریت کا بند کام نہیں دیتے۔ میرے اندازے غلط تھے، اور مجھ جیسے غلط اندیش آدمی کو قوم کی قیادت کا حق نہ تھا، اور تمہارے سامنے میرے پاس ندامت کے آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھے معاف نہ کرو گے۔ ابو عبداللہ پر اعتماد کرنا ایک ایسا گناہ تھا جس کے لیے میں خود اپنے آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میرا ضمیر ہمیشہ مجھے ملامت کرتا رہے گا۔ میں نے فرڈینینڈ کی اطاعت اس وقت قبول کی ہے جب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ اب مزید قربانیاں بے سود ہیں۔ ہماری ہوا اکھڑ چکی ہے اور دشمن ہمیں چاروں طرف سے گھیر چکا ہے۔ قوم کا ایک حصہ دشمن کی غلامی پر قانع ہو چکا ہے، اور جو حریت پسند تھے وہ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ اب ان کی قوت مدافعت جواب دے چکی ہے۔ میرے لیے 2 ہی راستے تھے، ایک یہ کہ فرڈینینڈ کی غلامی قبول کر کے رہے سہے مسلمانوں کو تباہی سے بچاؤں، اور دوسرا یہ کہ میں ایک ایسی جنگ جاری رکھوں جس کا انجام شکست کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اس صورت میں مر کر بھی اپنے نام کو داغدار ہونے سے بچا لیتا، لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ میرا یہ فعل اندلس اور غرناطہ کے مفتوح علاقوں کے مسلمانوں کے حال اور مستقبل سے آنکھیں بند کر لینے کے مترادف ہوگا۔ میرا ساتھ دینے والے مسلمانوں کی ایک مٹھی بھر جماعت فقط چند برس آزاد رہ سکے گی، لیکن باقی لاکھوں مسلمان جن کی آزادی چھن چکی ہے دشمن کے انتقام کی آگ میں بھسم ہو جائیں گے۔ ممکن ہے کہ امن قائم ہونے کے بعد وہ پھر کبھی اٹھ کھڑے ہوں اور قدرت ان کی رہنمائی کے لیے کسی بہتر انسان کو بھیج دے۔ بہرحال اپنے متعلق مجھے یہ یقین ہو چکا ہے کہ اگر اس انتشار کی حالت میں انہیں لڑاتا رہا تو ان کی تباہی کے دن قریب تر آتے جائیں گے، تو ان کے پاس میری طرح ندامت کے آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہہ کر الزغل نے بدر بن مغیرہ کی طرف دیکھا، وہ خاموش تھا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد الزغل نے کہا، کہیں یہ نہ سمجھیے کہ میں آپ سے اور آپ کے جان بازوں سے مایوس ہو چکا ہوں۔ آپ غرناطہ اور اندلس کے مسلمانوں کی آخری امید ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ کسی دن یہ وادی ہماری قوم کا آخری قلعہ ہوگی
لیکن اس وقت یہ ضروری ہے کہ آپ کو تیاری کا موقع دینے کے لیے نصرانیوں کے سیلاب کو اس وادی سے دور رکھا جائے، اور اس مقصد کے لیے میں الزغل یہاں تک کہہ کر خاموش ہو گیا۔ بدر نے کہا، ہاں ہاں کہیے، آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ الزغل نے جھجکتے ہوئے کہا، میں فرڈینینڈ کو یقین دلا چکا ہوں کہ آپ کو صرف میں نے میدان میں گھسیٹا تھا۔ اب اگر وہ آپ کے اس علاقے کی آزادی تسلیم کر لے تو آپ غرناطہ کے لوگوں کے ساتھ کوئی سروکار نہیں رکھیں گے۔ بدر نے پوچھا، آپ نے اسے یہ تو نہیں بتایا کہ میں زندہ ہوں؟ نہیں، میں نے اسے یہ یقین دلایا تھا کہ آپ کا جانشین میری ہدایات پر عمل کرے گا۔ تو آپ ہمارے پاس فرڈینینڈ کی دوستی کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ خدا کے لیے اس بارے میں آپ میری نیت کے متعلق کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو تیاری کا موقع دیا جائے۔ میں آپ کے پاس فرڈینینڈ کا خط لے کر آیا ہوں۔ الزغل نے یہ کہتے ہوئے اپنے قبا کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک کاغذ نکال کر بدر بن مغیرہ کو پیش کیا۔ بدر بن مغیرہ نے کاغذ بشیر کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، تم پڑھو۔ بشیر نے گھٹی ہوئی آواز میں فرڈینینڈ کا مکتوب پڑھنا شروع کیا۔